टेली स्कूल तालीम घर घर। एटॉमिक नंबर किसी एटम के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं, जबकि एटॉमिक मास एटम के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद होती है। किसी अंसर के लिए इन दोनों आदाद को कैसे जाहिर किया जाता है? क्या इसके लिए कोई खास तरीक़ाकार राइज है? जी हाँ, एटॉमिक नंबर एक अंसर की कीमियाई अलामत की बाईं तरफ नीचे छोटा करके लिखा जाता है, यानी सबस्क्रिप्ट में, जबकि एटॉमिक मास को अलामत की बाईं जानिब ऊपर छोटा करके लिखा जाता है, यानी सुपरस्क्रिप्ट में। कुछ इस तरह से अंसर की अलामत, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। आइए कार्बन की मिसाल देखते हैं। जी हाँ, ये ऐसे होगा। आपके पास एटॉमिक सिंबल C मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, और ये दोनों अपने अपने मखसूस मकामात पर लिखे गए हैं। आइए अब एक और आंसर क्लोरीन को देखते हैं। वीडियो को पॉज करें और हल करें। क्या ये कुछ ऐसा दिखता है? बहुत खूब। क्लोरीन एटम की एक किस्म को ऐसे लिखा जा सकता है। एक किस्म क्यों? क्या क्लोरीन एटम की और अक़साम भी हैं? जी हाँ, कुछ क्लोरीन एटम्स के मरकज़े में 18 के बजाय 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन हम इसे कैसे जाहिर करेंगे? बिल्कुल पहले की तरह ही, लेकिन हमें इन अक़साम को समझना भी होगा। ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिनमें किसी अंसर के एटम्स मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं। इन हालतों को आइसोटॉप्स कहा जाता है। सादा अल्फाज में आइसोटॉप्स एक ही अंसर के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। क्लोरीन के मामले में एटम्स में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 और कुछ में 20 होती है। ये क्लोरीन की आइसोटॉपिक हालतें होती हैं। एक और मिसाल कार्बन की है, जिसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर आइसोटॉप में 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। एक में 6, दूसरे में 7 और तीसरे में 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन आइसोटॉप्स को बिलतरतीब कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का नाम दिया गया है। ये तो थी एक ही अंसर की मुख्तलिफ हालतें, लेकिन एक जैसे एटॉमिक मास रखने वाले 2 मुख्तलिफ अनासिर के एटम्स के बारे में क्या ख्याल है? आए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। हम 5 मुख्तलिफ अनासिर सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन का इंतखाब करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। यहाँ 16 और 24, यहाँ 19 और 21 और कुछ इसी तरह से। अलबत्ता इनमें मौजूद न्यूक्लियॉन्स का कुल मजमुआ 40 बनता है। लेकिन ये न्यूक्लियॉन क्या होता है? एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता है। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद कोई भी चीज न्यूक्लियॉन कहलाती है। मतलब यह है कि किसी एटम में मौजूद न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद के बराबर होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम में मौजूद न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद उस एटम का एटॉमिक मास होती है। दोबारा सुनिए, न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ होती है, जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है। अब हम अपनी मिसाल की तरफ वापस आते हैं, जहां हमारे पास 5 मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हैं, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद बराबर है।
یعنی کہ ان سب کا اٹامک میس ایک جتنا ہے. لیکن کیسے؟ آئیے حل کرتے ہیں. سلفر کے جس آئسوٹاپ کی مثال ہم نے لی ہے اس میں 16 پروٹونز اور 24 نیوٹرونز موجود ہیں. یوں اس آئسوٹاپ کا اٹامک میس 16 جمع 24 یعنی 40 ہوا. اس کے بعد پوٹیسیم آئسوٹاپ ہے جس میں 21 نیوٹرونز اور 19 پروٹونز ہیں. تو ان کا مجموعہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، 40 ہوگا. باقیوں کو جمع کرنے کی مشق آپ خود انجام دیں. کیا آپ کے جواب 40 آئے؟ بہت خوب. ایسے ایٹمز بلکہ مختلف عناصر کے آئسوٹاپس کہنا بہتر ہوگا جو ایک جیسا اٹامک میس رکھتے ہیں آئسو بارز کہلاتے ہیں. یہ 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے. آئسو یعنی ایک جیسا اور باروس یعنی مختلف وزن. یاد رکھیں کہ اگر ہم 2 آئسو بارز کو شمار کریں گے تو پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد دونوں میں مختلف ہوگی، لیکن ان نیوکلیونز کی کل تعداد یا اٹامک میس برابر ہوگا. اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ایٹم کو اس کے اٹامک نمبرز اور اٹامک میسز کے ساتھ کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اور آئسوٹاپس نیز آئسو بارز کیا ہوتے ہیں. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ایٹم کو اس کے اٹامک نمبرز اور اٹامک میسز کے ساتھ کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اور آئسوٹاپس نیز آئسو بارز کیا ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف. یہ سبق ہمیں بتائے گا کہ کچھ ہمجا یعنی آئسوٹاپس تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں. کسی بھی ایٹم کی شناخت اور کیمیائی خصوصیات کا انحصار اس کے مرکزے یعنی نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد پر ہوتا ہے. جیسے جیسے ایٹم بڑا اور وزنی ہوتا جاتا ہے اس کا مرکزہ بھی بڑا اور بھاری ہو جاتا ہے اور اس میں موجود پروٹونز کو آپس میں جڑے رہنے کے لیے جوہری گوند یا نیوکلیر گلو کی ضرورت پڑتی ہے. نیوٹرونز یہ گلو مہیا کرتے ہیں اور پازیٹیو چارج والے پروٹونز ایک دوسرے کو دور دھکیلنے سے رک جاتے ہیں. اس کا سبب مضبوط نیوکلیر فورس کہلائی جانے والی قوت ہے. عناصر میں نیوٹرونز کی تعداد کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے جنہیں ہم اس عنصر کے آئسوٹاپس کہتے ہیں. یہ وزنی عناصر میں زیادہ عام ہے جہاں مرکزے کو یکجا رکھنے کے لیے بہت سارے نیوٹرونز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہلکے اور چھوٹے عناصر جیسے ہائیڈروجن اس کے بھی آئسوٹاپس ہوتے ہیں. ہائیڈروجن 1، ہائیڈروجن 2 جسے ڈیوٹیریم بھی کہا جاتا ہے اور ہائیڈروجن 3 جسے ٹریٹیم کہتے ہیں ہائیڈروجن کے آئسوٹاپس ہیں. ان میں بالترتیب 0، 1 اور 2 نیوٹرونز موجود ہوتے ہیں. زیادہ میس نمبر کی وجہ سے ٹریٹیم ہائیڈروجن کا سب سے وزنی آئسوٹاپ ہے. غور کیجئے کہ تمام آئسوٹاپس میں صرف ایک پروٹون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عنصر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب ہائیڈروجن ہی ہیں اور کیمیائی طور پر ایک جیسے ہی تعامل یعنی ریئیکٹ کریں گے. کبھی کبھار ایک ہی عنصر کا ایک سے زیادہ متوازن آئسوٹاپ بھی ہوتا ہے. در حقیقت ہمارے ارد گرد موجود زیادہ تر دنیا سٹیبل آئسوٹاپس کی ہی بنی ہوئی ہے. البتہ کبھی کبھی مرکزے میں بہت زیادہ یا بہت کم نیوٹرونز بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مرکزہ متوازن یا سٹیبل نہیں رہتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے ڈبے اٹھا رکھے ہوں. اگر ڈبوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی جائے گی تو وہ گرنا شروع ہو جائیں گے اور تب تک گرتے رہیں گے جب تک کہ ڈبوں کی تعداد مناسب نہ ہو جائے اور یہ سٹیبل سٹیٹ ہوگی. ایک مرکزہ بھی بالکل اسی طرح برتاؤ کرتا ہے اور اگر اس میں بہت زیادہ پروٹونز یا نیوٹرونز آ جائیں تو وہ ان ذرات کو خارج کر دے گا
اور یہی عمل تابکاری تکثر یا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کے دوران ہوتا ہے۔ ایسے آئسوٹاپس جن کے مرکزے ایسے ہی انسٹیبل یا غیر متوازن ہوں انہیں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپس یا ریڈیو آئسوٹاپس کہا جاتا ہے۔ ہماری ہائیڈروجن والی مثال میں ٹریٹیم غیر متوازن یا ریڈیو آئسوٹاپ ہے۔ مرکزہ جتنا زیادہ غیر متوازن ہوگا اتنی ہی زیادہ تیزی سے وہ اپنی ترکیب تبدیل کرے گا، اور اس عمل کا ایک اور نام ریڈیو ایکٹیو ڈیکے ہے۔ ریڈیو آئسوٹاپس عموماً طب کے شعبے میں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں یہ خون کا بہاؤ جانچنے کے کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیو آئسوٹاپس ٹیکنیشیم کی معمولی سی مقدار جسم میں خون کے بہاؤ میں شامل کی جاتی ہے تاکہ ایکس ریز اور میڈیکل امیجنگ کے ذریعے ظاہر ہو سکے۔ اس کو میڈیکل ٹریسر بھی کہتے ہیں۔ ٹریسرز کے استعمال سے ماہرین کیمیا تعاملات یا ری ایکشنز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ریڈیو آئسوٹاپس کے ایٹمز مارکرز کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ماہرین کیمیا یہ جان سکتے ہیں کہ تعامل کی ترتیب کیا ہے۔ اور ریڈیو آئسوٹاپس کا استعمال ریڈیو تھراپی میں سرطان یعنی کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا آئسوٹاپس جدید سائنس میں کتنے کارآمد ہیں۔ تو ہم اہم نکات کے ساتھ اپنا خلاصہ تیار کرتے ہیں۔ ایک جیسے عناصر کے آئسوٹاپس ایک جیسی کیمیکل خصوصیات رکھتے ہیں۔ کچھ آئسوٹاپس متوازن ہوتے ہیں۔ جو آئسوٹاپس غیر متوازن ہوتے ہیں وہ تابکاری ہوتے ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپس کو ریڈیو آئسوٹاپس بھی کہتے ہیں۔ ریڈیو آئسوٹاپس کو ٹریسرز اور مارکرز کے طور پر کیمیا اور طب کے شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کینسر سیلز کے خاتمے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ اس 3 لیولز والے سالگرہ کے کیک کو دیکھیے اور فرض کیجئے کہ آپ کو اس پر موم بتیاں لگانی ہیں۔ اب کیا آپ ساری موم بتیاں ایک ہی لیول پر لگا دیں گے؟ بالکل نہیں، آپ موم بتیوں کو مختلف لیولز پر تقسیم کر کے لگائیں گے۔ اسی طرح الیکٹرانز ایٹم کے ارد گرد مختلف لیولز پر ارینج ہوئے ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز نیوکلیس کے ارد گرد ایک فکسڈ پاتھ میں گھومتے ہیں جسے کہا جاتا ہے آربٹ یا شیل۔ ان شیلز کو انرجی لیولز بھی کہا جاتا ہے۔ ان شیلز کو نیوکلیس کے ارد گرد ایک سرکل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور الیکٹرانز کو ان ریڈ ڈاٹس کے ذریعے شو کیا گیا ہے۔ ہر شیل کا اپنا ایک نام ہے۔ پہلی شیل کے نیوکلیس کے سب سے پاس ہے، دوسری شیل ہے ایل، تیسری شیل ہے ایم، اور اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے۔ الیکٹرانز کی مختلف شیلز میں تقسیم کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک کنفیگریشن۔ الیکٹرانز ان شیلز میں
رینڈملی نہیں رکھے ہوتے، وہ سب سے پہلے نیوکلیس کے سب سے پاس والی شیل میں جاتے ہیں جو کہ کے شیل ہے۔ جب کے شیل بھر جاتی ہے تو اس کے بعد الیکٹرانز اس سے اگلی والی شیل میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہر شیل میں صرف ایک مخصوص الیکٹرانز کی تعداد سما سکتی ہے۔ اوہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے۔ ایک شیل میں الیکٹرانز کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس فارمولا سے دی گئی ہے 2n²، جہاں n اس شیل کا نمبر ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی شیل کے لیے n = 1۔ فارمولا استعمال کرتے ہوئے آئے گا 2n²۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیل 1 یعنی شیل K میں الیکٹرانز کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے 2۔ شیل 2 میں n = 2، تو شیل 2 میں الیکٹرانز کی زیادہ سے زیادہ تعداد آئے گی 8۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شیل 3 میں زیادہ سے زیادہ کتنے الیکٹرانز آ سکتے ہیں؟ آئیے الیکٹرانک کنفیگریشنز کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہائیڈروجن۔ اس میں ایک پروٹون ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک الیکٹران بھی ہے۔ یہ الیکٹران پہلی شیل یعنی کے شیل میں موجود ہے۔ نیون میں 10 پروٹونز اور 10 الیکٹرانز ہیں۔ الیکٹرانک کنفیگریشن کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے پہلی شیل میں آئیں گے 2 الیکٹرانز اور دوسری شیل میں آئیں گے 8 الیکٹرانز۔ الیکٹرانک کنفیگریشن کو بریکٹس میں ایسے لکھا جاتا ہے 2,8، جہاں کاما کے ذریعے مختلف شیلز کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ میگنیزیم میں 12 الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہے پہلے شیل میں 2 الیکٹرانز، دوسرے شیل میں 8 الیکٹرانز اور باقی کے 2 الیکٹرانز تیسرے شیل میں۔ اسے ہم لکھیں گے 2,8,2۔ آئیے اب ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہیلیم کے پہلے شیل میں 2 الیکٹرانز ہیں۔ اس کا شیل مکمل ہے۔ لیتھیم کے پاس ٹوٹل 3 الیکٹرانز ہیں، پہلے شیل میں 2 اور دوسرے شیل میں 1۔ نائٹروجن میں 7 الیکٹرانز ہیں، پہلے شیل میں 2 اور باقی کے 5 دوسرے شیل میں۔ آکسیجن کے 8 الیکٹرانز ہیں، پہلے شیل میں 2 اور باقی کے 6 دوسرے شیل میں۔ کلورین میں کل 17 الیکٹرانز ہیں، پہلے شیل میں 2، دوسرے شیل میں 8 اور باقی کے 7 تیسرے شیل میں۔ آرگون کے 18 الیکٹرانز ہیں، پہلے شیل میں 2، دوسرے شیل میں 8 اور باقی کے 8 تیسرے شیل میں۔ ان میں سے آپ نے کتنے درست کیے؟ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد ایک فکسڈ پاتھ میں گھومتے ہیں جسے آربٹ یا شیل کہا جاتا ہے۔ ان شیلز کو لیبل کیا گیا ہے K، L، M یا 1، 2، 3 وغیرہ۔ الیکٹرانز مختلف شیلز میں ایک مخصوص ارینجمنٹ فالو کرتے ہیں۔ اس ترتیب کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک کنفیگریشن۔ کسی بھی شیل n میں الیکٹرانز کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس فارمولا کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے 2n²۔